बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। भारत के प्रधानमंत्री हों या मंत्री हों, पाकिस्तान को मुसलसल धमकाने में मसरूफ़ हैं और कोई भी दिन ऐसा नहीं गुज़रता जब इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान को धमकी अमेज़ रवैये से मरूब करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तहम्मुल के साथ इन तमाम धमकियों को मॉनिटर कर रहा है, देख रहा है। और आप इस बात से हैरान होंगे कि भारत के अंदर, जिस तरह कल हमने ज़िक्र किया कि बहुत सारे सवालात जिनके जवाबात लोग मांग रहे हैं, जो जनता है वो जानना चाहती है, और उसी के साथ साथ अब तक जो भारत की तरफ से एक मुसलसल खामोशी है, उसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं वो खड़े होते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी साहब अब कौन सी ऐसी नई हिकमत अमली की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे वो भारतीय जनता को मुतमईन कर सकें। देखिए, बयानबाजी करना, 36 इंच की 56 इंच की छाती और एग्रेसिव रवैया इख्तियार करना और पाकिस्तान को बार बार ललकारना, ये ठीक है, आपके पॉलिटिकल स्टंट्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि जिस देश को आप धमकी देते हैं उसने हाल ही में आपको वो मज़ा चखाया है जो आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो याद रखेंगी। तो इस तरह की जो धमकी अमेज़ रवैया है उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो किसी भी तरह से कम होता हुआ नज़र नहीं आता। और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी क्लोज़ली वॉच कर रही है कि किस तरह इंडिया के जो हाई अप्स हैं वो बजाय एस्केलेशन को कम करने के उसको बढ़ाने के जो उनका जो रवैया है वो उसको बढ़ाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। अब ये जो भारत की तरफ से अभी तक जो डिप्लोमेसी की जा रही है और उनके जो लीडर्स हैं वो मुख्तलिफ़ ममालिक का टूर्स कर रहे हैं, उसके क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं उनका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि भारत इस वक्त आइसोलेशन का शिकार हो चुका हुआ है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जिस तरह इंडिया के इस एग्रेसिव बिहेवियर के बाद उसकी जो ये स्टांस था कि हम पाकिस्तान जो है वो मिलिटेंसी करवाता है और पाकिस्तान से मिलिटेंट्स दाखिल होते हैं और वो इंडिया के अंदर जाते हैं और वो अटैक्स कर देते हैं और सिविलियंस को वो निशाना बनाते हैं, इन तमाम चीज़ों के एविडेंस भारत अभी तक प्रोवाइड नहीं कर सका। और जब आप एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते तो फिर आपको सुबकी उठाना पड़ती है, फिर आपको वो जवाब देने पड़ते हैं जो अवाम आपसे पूछते हैं। बग़ैर एविडेंस के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देने से बात नहीं बनती। नरेंद्र मोदी साहब, आप मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के अलावा अभी तक आपने ऐसा कोई अमली इक़दाम नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि जो मिस एडवेंचर आपने किया और फिर 4 रोज़ा इस मुख्तसर लड़ाई के बाद जो आपको मुंह पर खाना पड़ी है, उसके बाद आपको कम से कम ये बात ज़रूर समझ आ जानी चाहिए कि आपका जो रवैया है वो इन मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाएगा। तो अभी हमारे जो टॉप जनरल्स हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो अपनी तरफ है जितनी उसकी जान है वो अपने अपने स्टेटमेंट्स देती रही है और दे भी रही है। और यहाँ पर तो एक माहौल है कि जो अभी तक सेलिब्रेशंस हैं वो ख़त्म नहीं हुई। अभी आपने देखा प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो रिसेंटली जो दोस्त ममालिक थे, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ थे, उनमें गए, वहाँ पर जाके उन्होंने तमाम हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया। फिर ख़ास तौर के ऊपर तुर्की, ईरान और फिर जो है आज़रबाईजान, इन तमाम ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ देने की जो है हिमायत भी की है और इस मौक़िफ़ को सराहा भी है कि पाकिस्तान ने बड़ा तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है। तो इससे ये क्या साबित होता है कि ये अगर ख़ित्ते के 4 ममालिक जिनका मैंने ज़िक्र किया है वो तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके इस एटीट्यूड से कि आपने ना तो पहल की किसी किस्म के एग्रेसिव मूव में, और ना आपने ऐसा कोई अमल उठाया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस पर आपके ऊपर एतराज़ कर सकती थी। अब इसी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, अब ये सिंगापुर के अंदर एक शंग्रीला डायलॉग हो रहा है। वहाँ पर हमारे जो सर्विसेज चीफ़ हैं, जो आर्मी चीफ़ के साथ उनका ओहदा होता है सर्विसेज चीफ़ का, टॉप जनरल हैं, वो शायर शमशाद साहब, जनरल शायर शमशाद साहब जो हैं, कल उन्होंने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पाकिस्तान का एक टॉप जनरल, जनरल मुशर्रफ के बाद मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले ये अनप्रेसिडेंटेड इंटरव्यू था जो उन्होंने कल रॉयटर्स को दिया है। और उस इंटरव्यू के मुताबिक जो बहुत सारे न्यूज़ वायर्स ने कैरी भी किया, टेलीविज़न्स ने भी कैरी किया और
جو دیگر میڈیا آؤٹلیٹس تھے انہوں نے بھی کیری کیا. اس میں انہوں نے یہ بہت واضح طور پر یہ بات کی ہے. جو بات انہوں نے ایک جو جس انٹرویو کو زیادہ پک کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ دونوں ملکوں کی جو افواج ہیں وہ اپنی پرانی پوزیشن پر چلی جا چکی ہیں. لیکن انہوں نے یہ کس پیرائے میں کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب لائن آف کنٹرول کے اوپر سیز فائر ہوتا ہے اور سیز فائر کے بعد دونوں دیشوں کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں وہ آپس میں ہاٹ لائن پر رابطہ کرتے ہیں اور اس ایسکیلیشن کو کم کرنے کے لیے ان کی جو بھی کوششیں ہوتی ہیں وہ اس کو ابروئے کار لاتے ہیں. تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے جو لائن آف کنٹرول کی جو سیز فائر ہے اس کے اوپر وہ کاربند ہے, اور اس سیز فائر کے جو کاربندی ہے اس میں انڈیا سے بھی وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے, اور دونوں ملک یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ جو ڈی جی ایم اوز کی حد تک جو رابطہ ہے اس کے مطابق کہ اس ایسکیلیشن کو کم کیا جا سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا جب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تو اس وقت آپ کی کیا پوزیشن تھی, کہ کیا آپ یہ پاکستان کی یہ پوزیشن بن چکی ہوئی تھی کہ وہ نیوکلیئر جو ویپن ہے اس کو استعمال کرنے کا سوچتا. تو انہوں نے اس میں بہت ہی بڑے سموتھلی یہ بات کی ہے کہ یہ والی پوزیشن نہیں بنی تھی اور اس کی ضرورت شاید نہیں پیش آ سکتی تھی, کیونکہ اس وقت جو سچویشن تھی جس طرح انڈیا نے اٹیک کیا اور پھر پاکستان نے کاؤنٹر اٹیک کیا اس میں ساری چیزیں بالکل واضح تھیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ جس کے بعد ایسکیلیشن. ہاں اگر اس کے بعد انہوں نے پھر ایک چیز بہت واضح طور پر یہ کی ہے کہی ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے جو کہ انہوں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے خطرے سے خالی نہیں ہیں, اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہر قسم کے ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور انداز سے تیاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی اسی سچویشن کو کہ جب ان سے یہ رپورٹر نے پوچھا کہ نیوکلیئر ویپن آپ نے استعمال کرنے کا سوچا یا نہیں سوچا, تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں پڑی. پھر جو انڈیا کے ایک بہت فیمس جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, پروین سوامی صاحب, انہوں نے بھی اپنے متعدد انٹرویوز میں یہ بات کی ہے کہ انڈیا کا جو ڈیفنس ہے اس نے پاکستان کو اس نہج پر نہیں لے گیا, یا خاص طور پر انڈین جو ایئر فورس ہے وہ پاکستان کو اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کر سکی, جس کے بعد اگر یہ نوبت آتی کہ پاکستان فرسٹریشن کا شکار ہوتا اور وہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اوپر کچھ اس طرح کا جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ استعمال کرنے کا سوچتا, یا اسکیلیشن کا وہ لیول نہیں تھا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ابھی جو انڈین ایئر فورس ہے اس کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں جس کا تذکرہ ہم نے بارہا سنا اور ابھی تک ہم سن بھی رہے ہیں کہ وہ ابھی میرے خیال سے گزشتہ روز کل ایک ایونٹ بھی ہوا انڈیا میں جس میں ان کے ایئر چیف بھی تھے اور ساتھ ہی جو ان کے راج ناتھ ہیں ڈیفنس منسٹر انڈیا کے وہ بھی شامل تھے. تو اس میں جو اس پروگرام کے دوران جو جتنے بھی تھنک ٹینکس تھے انڈینز وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے جو بھارت کی دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر بہت ساری برین سٹارمنگ سیشن کیا, اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو بھارت کے اندر ابھی جو بھارت کا جو ایئر فورس ہے اس میں بہت ساری ایسی جو خاص طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھارت کو جو ٹیکنیکلی جو جیٹس ہیں جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی اشد ضرورت ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو ڈس سیٹسفیکشن ہے جو بھارتی ایئر فورس کو لے کر کے وہ ابھی تک موجود ہے, اور اس میں یہ بارہا یہ بات کی گئی ہے کہ جو ابھی تک بھارت کے پاس جو جہاز ہیں تقریباً یہ دیکھیں اسکواڈن کے حساب سے ہوتا ہے, یہ میں کوئی ڈیفنس اینالسٹ نہیں ہوں لیکن جو نالج ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ بھارت کے پاس 558 جو وار جیٹس ہیں وہ موجود ہیں جبکہ 756 کی ضرورت ہے. تو ابھی اس کے اوپر وہ جو وہاں پر یہ سیشن ہوا اور اس میں یہ بات کی گئی کہ جو بھارت کے پاس جو فائٹر جیٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو ابھی ریسنٹلی جو اسکرمشز ہوئی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان, اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب آپ رافیل طیارے گرائے جانے کی بات کرتے ہیں جو کہ انڈیا کسی بھی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن کل ایک بی جے پی کی لیڈر ہیں انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ ہاں جی انہوں نے ہمارے طیارے
مار گرائے ہیں. تو جب آپ کی ایئر ڈیفنس انڈیا کی جو ہے وہ اس طرح اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں تو پھر یقیناً آپ کم از کم یہ تو ضرور مانیں کہ ان سوالات کے بھی جواب دیں. آپ یہ بات ماننے سے کیوں انکاری ہیں کہ آپ کا اگر ڈیفنس جو ہے پاکستان نے ڈسمینٹل کیا ہے اور جو رافیل جیٹس تھے آپ نے وہ اتنی بھاری قیمت پر خریدے بھی ہیں اور ان سے بھی آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی, تو اس سے پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ ضرور غور کریں کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی بھی ہے اور پھر اس کے باوجود آپ ایک جسے آپ کمزور ملک سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بڑا ملک سمجھتے ہیں اور آپ کو اپنی اکانومی پہ بھی بہت ناز ہے, ہونا بھی چاہیے, آپ کھاتے پیتے ملک کے لوگ ہیں, لیکن کم از کم آپ یہ تو دیکھیں کہ ایک چھوٹے ملک نے جس کو آپ تانے دیتے ہیں ٹیررزم کے اور غربت کے, اس نے آپ کو پھر وہ والا جواب تو دیا ہے نا جو دائیں بائیں سارے لوگ جو ہیں آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں, پھر آپ کو اس کا جواب دینا آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اس ساری سچویشن میں بہت سارے سوالات ہیں جو انڈین ایئر ڈیفنس ہے خاص طور کے اوپر, اس کے حوالے سے لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر انڈیا نے اتنے مہنگے طیارے خرید کر بھی ابھی بھی اس کے پاس, یہ کل جب ڈسکشن ہوئی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تک جو بھارت کی جو ایئر ڈیفنس ہے اس کے پاس, ایئر فورس ہے اس کے پاس یہ طیارے کم از کم اتنے ضرور ہونے چاہیے. اور پھر اسی میں بھی 5th جنریشن کے جو طیاروں کی بات بھی ہوئی ہے اسی ایونٹ کے دوران کہ اب یعنی جس طرح ابھی ریسنٹلی چائنا نے پاکستان کو یہ پرومس کیا ہے کہ ہم, بلکہ انہوں نے پرومس کیا کیا ہے, اس پرومس کو پورا کر دیا ہے. اور میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ اس جو J-35 ہیں جو سپر سونک جیٹس ہیں پاکستان کو چائنا نے دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی مشقیں بھی, اس کی ایکسرسائزز بھی شروع ہو چکی ہیں. تو اب جو F-35 کا معاملہ تھا جسے انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہے نریندر مودی, جب وہ فروری میں ٹرمپ صاحب بنے تھے پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے, اس وقت انہوں نے ایک وہ ٹور بھی کیا اور اس پر انہوں نے پھر یہ بات کی کہ آپ ہم سے یہ F-35 خرید لیں. تو اب اس دوران F-35 کی بجائے رافیل کا انتخاب کیا گیا اور رافیل کو پھر آپ نے گرا بھی دیا. اب جو رافیل کمپنی جو جہاز بنانے والی کمپنی ہے ان کو بھی آپ نے ڈبو دیا, اور چائنیز کا جو ایک جدید ٹیکنالوجی تھی وہ دنیا میں زیادہ متعارف ہو گئی اور اس کا زیادہ چرچا ہونے لگا اور ہر کوئی اب ان کے بھی کسٹمرز آپ نے بڑھا دیے. تو پھر آپ ساتھ ہی ساتھ جب یہ طیارے خریدنے کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ساتھ رشیا کی طرف بھی دیکھتے ہیں. کل اسی پروگرام جس کا میں ذکر کر رہا تھا جس میں راج ناتھ صاحب بھی تھے اور دیگر جو ایئر چیف بھی تھے, غالباً وائس ایئر چیف تھے انڈیا کے, اور اس میں انہوں نے یہ بالکل واضح طور پر کہا کہ ابھی اگر آپ خود بناتے ہیں یعنی جو 5th جنریشن جیٹس ہیں تو اس میں یہ انڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہم یہ صلاحیت خود رکھتے ہیں کہ ہم یہ جہاز خود تیار کریں گے. اگر پھر یہ سوال اٹھنے لگے کہ اگر آپ یہ خود تیار کریں گے تو اس کے اوپر کوئی ڈیفنس تو آپ کو ابھی اپنا درکار ہے, امیجیٹ آپ کو یہ جہاز چاہیے. یہ فائٹر جیٹس ابھی پاکستان کے ساتھ آپ کی تلخی ہے, ٹینشن ہے, اور پاکستان نے آپ کے اوپر ابھی ریسنٹ جو اٹیک کیا ہے اس کے بعد آپ کو بہت سارے لوپ ہولز جو تھے آپ کے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں. تو آپ یہ جہاز ابھی بنائیں گے اور 10 سال بعد یہ تیار ہوں گے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اس کے بعد پھر یہ سجیشن بھی سامنے آئی ہے کہ انڈیا کی طرف سے کہ جی جیسے اب یعنی ان کو پھر اب 10 سال لگتے ہیں تو پھر ہم رافیل کے اوپر دوبارہ اسی آپشن کو لاک کریں, یا پھر ہم رشیا سے جو ہے وہ کچھ جو جدید ٹیکنالوجی کے جو ہیں Su-57 جو ہیں یہ بھی اسی سپر سونک جیٹس میں آتے ہیں. Su-57 جو ہے وہ پھر رشیا سے خرید لیں. تو ابھی اور رشیا نے یہ بھارت کو بہت پہلے یہ آفر کی تھی کہ آپ یہ جو وار پلینز ہیں ہم آپ کو یہ دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ ہم سے ہی خریدیں. لیکن پھر چونکہ نریندر مودی صاحب کا یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو گٹھ جوڑ تھا وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا اور اس پہ پھر رشیا تھوڑا ناراض بھی تھا. اور پھر جو بھارت نے پوزیشن لی یوکرین وار کے اوپر, جو رشیا کے ساتھ یوکرین کی وار چل رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے نیوٹرلٹی کا اظہار کیا, تو رشیا بھی اب اس طرح سے جو بھارت کے ساتھ اس کے ڈیفنس ٹائز تھے وہ والے
مجھے نظر نہیں آتے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کچھ زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سجیشن ساری چل رہی ہیں کہ اب رشیا نے اپنی جو ہے نا مشروط قسم کی آفر دی ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہم سے یہ Su-57 خریدتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم آپ کے ساتھ اپنے ڈیفنس کوآپریشن کو بھی آگے بڑھائیں گے. اور جو یوکرین وار کے اوپر انڈیا کا جو سٹانس ہے وہ نیوٹرل ہونے کی وجہ سے یقیناً رشیا تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہا تھا. اور رشیا کا خیال یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر انڈیا جو ہے وہ اپنے ڈیفنس الائنس جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بناتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا کی تو کسی بھی طرح سے نہیں بنتی. تو آئندہ آنے والے دنوں میں روس بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ والا جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے تو اس میں کیوں نہ ہم چائنا کا ساتھ دیں یا چائنا کے اس بلاک میں شامل ہوں جہاں پر اس جو ایک نیا بلاک ریجن کے اندر بن رہا ہے اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، اور یہ 3-4 ممالک جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، آذربائیجان ہے، ایران ہے، اور پھر جو ترکی ہے، ان کے ممالک شامل ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی اب کافی مشکلات کا سامنا کرنا اس کو پڑ رہا ہے. اور دیکھنا اب یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب کے اس رویے میں دیکھیں، اب یہ جو ہمارے ٹاپ جنرل تھے ساحر شمشاد صاحب، ان کا جو انٹرویو ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ بہت کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ روایتی ٹریڈیشنل وار نہیں ہے کہ جو آپ بارڈر کے اوپر جائیں گے اور ہمارے جوان لڑیں گے اور وہاں سے انڈین آرمی اٹیک کرے گی اور یہاں سے پاکستان آرمی اٹیک کرے گی، ٹینکوں کی جنگ. اب یہ وہ والی سچویشن نہیں رہی. اب آپ نے اس چھوٹے سے مختصر 4 روزہ جنگ کے اندر دیکھ لیا کہ بیٹھے بٹھائے، مطلب وہاں سے براموس بھی پاکستان کے اندر انہوں نے فائر کیے انڈیا نے، اور پھر آکاش میزائل بھی فائر کیے گئے، ہمارے ہاں سے ہدف بھی فائر کیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ میزائلوں کی جنگ ہے، یہ ٹیکنالوجی وار ہے، اب یہ ٹیکنالوجی کے تھرو لڑی جانے والی جنگ ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. آپ دیکھ لیں کہ اگر پہلے فیز میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو یہ ریسنٹلی کلیش ہوا ہے، اس میں کوئی بارڈرنگ ریجن جو متاثر ہونے تھے وہ تو ہوئے ہیں، آپ کے مین سٹیز متاثر ہوئے ہیں، آپ کے مین شہر متاثر ہوئے ہیں. تو مطلب پاکستان کے اندر بھی اور انڈیا کے اندر بھی دونوں سائیڈوں نے اپنے اسٹریٹجک جو ان کے ٹارگٹس تھے ان کو ہٹ کیا ہے. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر آپ نے جو رویہ ہے آپ کا وہ اگر آپ نے اسی طرح اختیار کیے رکھا تو آپ اپنے معصوم لوگوں کو خواہ مخواہ کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ جب دیکھیں، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ جنگیں لڑتے ہیں، جنگیں تو آپ اپنی مرضی سے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان جنگوں کو پھر ہینڈل کرنا آپ کے بس کی بات نہیں رہتی. دشمن طاقتور ہو یا کمزور ہو، بات دشمن ہے. پھر آپ جب دشمنی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے گھر کی دیواریں اونچی رکھنی پڑتی ہیں، پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ منگتے ہیں اور یہ مانگ کر کھاتے پیتے ہیں تو آپ تو چلیں مطلب سیلف سفیشینٹ ہیں. تو پھر یہ جب منگتے ہیں جنہوں نے آپ کا جو حشر کیا ہے، تو پھر دوبارہ اگر آپ نے کسی قسم کا مس ایڈونچر کیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو مطلب دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اور نریندر مودی صاحب، آپ اور آپ کی جو کابینہ ہے اس کو یہ بات بالکل ایک ذمہ دار جو ملک کے ایک ٹاپ لیڈر کی طرح سوچنا چاہیے کہ جو سٹیٹمنٹس آپ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے 4 حصے کر دیں گے اور ہم پاکستان کو توڑ کے رکھ دیں گے، ہماری پاکستان کی نیوی جو کو اس کو اڑا دیں گے، ہم کراچی کے اوپر قابض ہو گئے تھے، یہ ساری باتیں آپ ریٹرکس کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کتنی تلخ ہے یہ آپ کو اس کا اندازہ ہو چکا ہوا ہے. اور اب آپ جو ہے ایک زخمی شیر کی طرح کوشش کر رہے ہیں غرانے کی اور یہ وہ، لیکن یہ جو شیر ہے یہ اپنی وہ جو کچھ ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہا، اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکل پا رہا. اور آپ اپنے عوام کا خیال رکھیں، اپنی جو جنتا ہے اس کا خیال رکھیں. آپ کو دھمکی امیز رویہ اختیار کرنے سے آپ کے ملک کا نقصان ہوگا. اور پاکستان جس طرح بھی ہے اپنی دفاعی صلاحیت کے اوپر کسی بھی طرح کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر دوبارہ کوئی اس طرح کا مس ایڈونچر ہوا تو یقیناً جس طرح پاکستان کے ٹاپ آفیشلز کہہ رہے ہیں اور جو بارہا میں نے کل جو ٹاپ جنرل ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب جو وار ہوگی
اس کو پھر آپ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کو روکنے کے لیے پھر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو اس لیے جو سیز فائر کی پابندی ہے جس کا احترام پاکستان بھی کر رہا ہے اور انڈیا کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ فار انٹرنیشنل کمیونٹی. اگر انٹرنیشنل کمیونٹی نے کچھ کرنا ہے، دونوں ملکوں کو کوئی صلح صفائی کروانی ہے اور اس سیز فائر کو مستقل کرنا ہے، تو پھر ابھی سے کوشش کر لیں. ورنہ پھر یہ جب چیزیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں تو پھر جب ڈیمیجز ہو جاتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے کچھ کرنا ہوتا تو وہ غزہ کے اندر کچھ کر لیتا، جہاں پہ مظلوم فلسطینیوں کو آئے روز شہید کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے ان کو، بے گناہ لوگوں کو. کوئی وہ آرمڈ نہیں ہیں، وہ عام نارمل لوگ ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا رویہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ ادھر دیکھ لیں. آپ یا تو پھر جنگ لڑ لیں تو یا پھر آپ ترقی کر لیں.